बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू थोड़ा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ यूँ है कि आज जो चीज़ें हमारे सामने हैं या जिन चीज़ों को हम मौजू बना रहे हैं वो मुतल्लिक हैं आलमी क्लासिक के। और आलमी क्लासिक आप जानते हैं उस अदब को कहा जाता है जिसका एतमाद या जिसका जो भरोसे का मामला होता है पूरी दुनिया में मौजूद होता है और लोग उसके अदब आलिया होने पर कोई शक नहीं रखते। इस सिलसिले में आज हम दो अदब पारों का मुतालिया करेंगे। इब्तदान हम उन दोनों को फर्दन फर्दन देखेंगे। एक कालिदास का मंजूम ड्रामा है शकुंतला जिसका नाम है, और दूसरा जोसेफ कॉनरेड का नॉवलेट है जिसको मोहम्मद सलीम उर रहमान ने पहली दफ़ा उर्दू दुनिया में तर्जुमा करके पेश किया था और कल्ब जुल्मात के नाम से शाया कराया था। अंग्रेज़ी में इसका नाम हार्ट ऑफ डार्कनेस है और ये नावल भी इब्तदान 1899 में शाया होकर मंजर आम पर आया था। हमारा ये जो मुतालिया है इसके सोर्सेज वैसे तो जो शकुंतला है उस पर मवाद ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ए स्मिथ की किताब है कदीम तारीख़ हिंद, उसमें बहुत तफसील से इसका जिक्र है। और एक दूसरी किताब है कदीम मशरिक डॉक्टर मोइनुद्दीन की, उसमें बहुत तफसील के साथ इसका जिक्र है। और कोई भी स्कॉलर अगर चाहे तो वो इन जो माखज़ हैं इन तक रसाई करके बुनियादी मालूमात हासिल कर सकता है। इसी तरह जो जोसेफ कॉनरेड हैं, अब याद ज़हन में रखिए ये कॉनरेड है, कामरेड नहीं है। जोसेफ कॉनरेड हैं, ये जहाज रान थे और इन पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो इनका जो कल्ब जुल्मात है उस पर भी हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मवाद दस्तयाब नहीं है। तो जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है उसमें बड़ी तफसील के साथ इनकी जो मुख्तलिफ तसानीफ हैं उनका तज़किरा भी है, और जो इनकी नुमाइंदा तसनीफ समझी जाती है कल्ब जुल्मात इस पर भी तफसील के साथ बहस मौजूद है। अब हम इब्तदान कालिदास का जो मंजूम ड्रामा है शकुंतला उस पर बात करेंगे। उर्दू दुनिया में जो इसकी कॉपी आजकल राइज है ये जो आसानी से मिल जाती है वो कुदसिया जैदी साहिबा ने उसको छपवाया था। ये लाहौर से शाया हुआ और इस मंजूम ड्रामे में एक तवील मंजूम ड्रामा है। सफ़ात की तादाद लगभग 120 के हैं और कुल मिला के जो कुदसिया जैदी वाली किताब है ये 129 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये जो ड्रामा है या मंजूम ड्रामा है इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो अहद है उसके किरदार के गिर्द घूमता है। चंद्रगुप्त मौर्य आप सब जानते हैं कि मौर्य सल्तनत का बुनियाद गुजार है, पहला हाकिम है जिसने यूनान में, और उसकी सल्तनत सिर्फ यूनान तक महदूद नहीं थी, ये बहुत कदीम बातें हैं, 2500 साल पहले की कहानी है। और उर्दू की हद तक ये कहानी संस्कृत ज़ुबान में है जो हम तक पहुंची। संस्कृत से ये वैसे भी कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है। हम उस हवाले से भी बात करेंगे कि जो ये काम है किस किस ज़बान में तर्जुमा हो चुका है और किन किन लोगों ने तर्जुमा किया है, या कम अज़ कम ये देखने की कोशिश करेंगे किन सनीन में तर्जुमा हुआ है ताकि तालिब इल्मों को मालूम हो सके कि इस मतन की अहमियत कितनी ज़्यादा है। शकुंतला अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ है, शकुंतला जर्मनी में तर्जुमा हुआ है, शकुंतला फ्रांसीसी में तर्जुमा हुआ है, इस पर मसनवियाँ लिखी गई हैं। ये मंजूम तराजिम भी इसके हुए हैं। इसको आज़ाद नज़्म की सूरत में भी सागर निज़ामी ने तर्जुमा किया है। तो इसकी जो अहमियत है वो कई हवालों से बहुत ज़्यादा है। मगरबी नाकदीन ने भी इसको बहुत अहम दस्तावेज़ के तौर पर तस्लीम किया है, और मगरबी नाकदीन का ये ख्याल है कि जो कालिदास हैं वो हिंदुस्तान के शेक्सपियर हैं। हालांकि बड़ी अजीब सी ये तावील तलाश करने वाली बात है क्योंकि इन दोनों का तकाबुल बनता नहीं है। जो शकुंतला कहानी है उसका पस मंज़र इतना कदीम है, क्लासिकी रिवायात, असातीर, देवमालाई अनासिर, और इसमें बुनियादी बहस भी यही है कि ये आया कोई हिकायत है कि दास्तान है या ये कोई जदीद जो अदब है उसकी कोई सूरत है। गो इसमें ये ज़ाहिर है कि शायरी है और शायरी की शक्ल में ही इसकी चीज़ें पेश की गई हैं। तो इसकी अगर आप कहानी को देखें तो इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके ही ज़माने को, यानी आज से 2500 साल पहले के ज़माने को पेंट किया जाता है। ये बड़ा अजीबोगरीब ज़माना है जिसमें जो राजा है वो प्रजा के साथ एक फौक का और एक बर्तरी का और एक तफाखुर का रिश्ता रखता है और वो हर सूरत हाल में उसे कायम रखना चाहता है। राजा का जो मिजाज है
اس میں وحشت اور بربریت کے پہلو بہت نمایاں ہیں. یعنی وہ شکار کرتا ہے، وہ عورتوں کا شوقین ہے، وہ موت کو قریب سے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی سلطنت میں اس نے مخصوص دن رکھے ہوئے ہیں، تہوار رکھے ہوئے ہیں، جن میں وہ بھینسوں کی لڑائیاں کراتا ہے، سانڈوں کی لڑائیاں کراتا ہے، مینڈھوں کی لڑائیاں کراتا ہے، بھیڑیوں کی لڑائیاں کراتا ہے، ہاتھیوں کی لڑائیاں کراتا ہے. اور ان سب چیزوں میں وہ قتل و غارت کو دیکھ کر اور خون ریزی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ شکار کا بھی رسیہ ہے، اور جب وہ شکار پر بھی جاتا ہے تو بڑی مختلف اور ایک عجیب و غریب قسم کی فضا ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں یہ شکار کھیلنے کے بجائے ایک وسیع و عریض میدان پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ شکار جو ہے وہ اس میں وسیع و عریض میدان میں لایا جائے، اور جب وہ شکار ان کے سامنے موجود ہوتا ہے تو یہ اس کو قتل کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی خوراک بناتے ہیں یا اس کو شکار کرتے ہیں. اس دوران جب بادشاہ سلامت شکار پر جاتے ہیں یا جب بادشاہ سلامت دربار میں موجود رہتے ہیں، دونوں وقتوں میں بڑی تعداد میں عورتیں ان کے ارد گرد ہوتی ہیں، اور یہ عورتیں کوئی زیادہ عمر کی یا ڈھیڑ عمر کی یا پکی عمر کی نہیں ہوتی، بلکہ نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں ساری کی ساری، جو بادشاہ کی خدمت گزاری کے لیے اس کے اطراف ہر لمحہ موجود ہوتی ہیں. وہ خواہ بادشاہ دربار پر براجمان ہو، خواہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہوں، یا وہ کوئی کسی خاص تہوار میں کوئی لڑائیاں دیکھ رہے ہوں، کشتیاں دیکھ رہے ہوں، قتل و غارت کے کوئی مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. تو اس ساری صورتحال میں بھی یہ خواتین ان کے گرد ایک گھیرے کی صورت میں موجود رہتی ہیں اور ان کے تعیش کا سامان کرتی ہیں. ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری خواتین دنیا کے مختلف ممالک سے خرید کر لائی جاتی تھی، اور انہیں راجہ کی سہولت کے لیے یا راجہ کے شوقوں کی تکمیل کے لیے فراہم کیا جاتا تھا. یہ کہانی عالمی کلاسک کا حصہ ہے، یہ منظوم ڈرامہ جو ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کئی حوالوں سے ہے کہ کیا اس میں جو پیش کردہ واقعات ہیں ان کی آج کے زمانے میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، یا کوئی اس میں اس کی کوئی ریلیونسی ہے کہ نہیں ہے. کہانی بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شکنتلا دنیا کی کن کن زبانوں میں کس کس طرح سے ترجمہ ہوا ہے. یہ جرمن زبان میں سب سے پہلی دفعہ 1798 میں ترجمہ کیا گیا. یہ فرانسیسی زبان میں 1819 میں ترجمہ کیا گیا. اس کو ایک مثنوی کی صورت میں رنگ سخن جس کو عنوان رکھا گیا اس کی صورت میں ترجمہ کیا گیا، اور یہ مثنوی اردو زبان میں تھی. اس کو ساغر نظامی نے آزاد نظم کی صورت میں اردو میں ترجمہ کیا. اس کو غازہ عشق کے نام کی مثنوی سے 1883 میں ترجمہ کیا. اس کو وحشت بریلوی نے اس کا منظوم ترجمہ جو تھا وہ 1951 میں شائع کروایا. اور اس طرح کئی ایسے تراجم ہیں جو ہماری یہ شاید اردو کے منظوم ڈراموں میں یا آج تک کے اردو منظوم ڈراموں میں واحد ڈرامہ ہے جو 3 مختلف جرمن لوگوں نے جرمنی کی زبان میں اس کو ترجمہ کیا ہے، اور اس کی چیزیں وہاں پر سامنے آئی ہیں. یہ فلم بھی بنی، شکنتلا پر ایک فلم بھی منظر عام پر آئی، اور یہ پہلی فلم تھی جس کو اتنی زیادہ شہرت ملی، اور اس میں ایک امریکی اداکارہ نے بھی کام کیا. یہ ایک سکھ جو ہدایت کار تھے سچیت سنگھ، انہوں نے اس پر فلم بنائی، اور یہ فلم بہت معروف ہوئی. وہ اس حوالے سے جب فلم بنائی گئی تب بھی ایک مقابلے کی فضا بنائی گئی، اور 2 فلمیں ایک ہی وقت میں 1920 میں ریلیز کی گئی. لیکن جو سچیت سنگھ کی فلم تھی وہ نہ صرف باکس آفس پر ہٹ رہی بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی ایک رائے بنائی گئی کہ وہ ادبی سطح پر بھی دیگر تمام فلموں سے یا ڈراموں سے بہتر فلم ہے. اس میں جو کردار ہے جو شکنتلا کا، وہ راجہ دشنیت کی بیوی ہوتی ہے جس کے پیٹ سے راجہ بھرت پیدا ہوتے ہیں. راجہ بھرت کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کلاسیکی کردار ہے ہندی دیو مالا کا، ہندی اساطیر کا، اور یہ وہ کردار ہے جس کے نام پر خود بھارت کا نام رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ناقدین کا یہ خیال ہے کہ شکنتلا کی جو کہانی ہے اس کا جو پلاٹ ہے وہ ماں بھارت سے مستعار لیا گیا ہے، اور ماں بھارت کا جو پلاٹ ہے وہ پلاٹ ہو بہو شکنتلا کا پلاٹ ہے، اور اسی پر کہانی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کو ایک ترتیب کے ساتھ اسی پلاٹ کو استعمال میں لایا گیا اور اسی سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. جو شکنتلا ہے جسے شکنتلا دیوی بھی کہا جاتا ہے وہ ایک سادھو کی بیٹی ہے جسے رشی کہا گیا ہے. تحریر میں رشی کہا گیا ہے. رشی جو کہ ہندو سادھو ہوتا ہے، رشی کی بیٹی ہے جو ایک پری کے بطن سے جنم دیتی ہے. اس پری کا بھی نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے،
اور خیال یہ ہے کہ اس کا پری کا نام مناکا پری تھا. بعض لوگ کہتے ہیں مین کا پری تھا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مناکا پری تھا. اور یہ پری کے وجود سے جنم لینے کے بعد پری جو ہے اس کو جنگلات میں پھینک دیتی ہے. جنگلات میں جب اسے پھینکا جاتا ہے تو یہ وہاں ابھی موجود ہوتی ہے. تو وہ جو شیو ہیں معذرت وہ جو سادھو ہیں، وہ رشی سادھو جو ہیں وہ اسے اٹھا لاتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں. یہ جوان ہوتی ہے اور پھر اس کی جو موریہ سلطنت ہے اس کے راجہ دشنیت کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے. راجہ دشنیت اپنی محبوبہ بیوی کو وہ اس سے شدید محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا ایک دلی قربت کا رشتہ ہوتا ہے. وہ اپنی اس زوجہ کو اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہناتے ہیں اور اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھی میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میرا تحفہ ہے اور میری نشانی کے طور پر تم اس یادگار کو سنبھالے رکھو گی. لیکن جنگل میں ایک دفعہ جب شکنتلا جاتی ہے تو کسی گھومنے پھرنے کے دوران یا کسی کام کے دوران بے دھیانی میں اس کی وہ گھڑی ندی میں گر جاتی ہے. وہ لاکھ کوشش کرتی ہے لیکن اسے گھڑی نہیں ملتی اور اسے یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ گھڑی کس جگہ گری ہے اور اس نے اسے کہاں پر تلاش کرنا ہے. وہ واپس آ جاتی ہے تو راجہ جب اسے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں وہ گھڑی موجود نہیں ہوتی جو اس نے شکنتلا دیوی کو تحفہ دی ہوتی ہے. تو راجہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے جو گھڑی تمہیں تحفہ دی تھی وہ کہاں ہے. اس پر شکنتلا ان کے سامنے معذرت خان رویہ اختیار کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ گھڑی گم ہو گئی ہے. راجہ صاحب کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے، انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ شکنتلا کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہ شکنتلا پھر سے جیسے وہ اپنی پیدائش کے بعد جنگل میں پھینک دی جاتی ہے، اسی طرح وہ اپنی شادی کے بعد اپنے محبوب کی طرف سے ہی جنگل میں پھینک دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ناقدین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو شکنتلا منظوم ڈرامہ ہے یہ عاشق اور معشوقوں کے درمیان عشق کی ایک ایسی روداد ہے جو پہلے بد نصیبی کے سبب سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ اور حالات کی نو اس طرح سے بہتی ہے کہ پھر اچھے دن آتے ہیں تو یہ دوبارہ سے مل بھی جاتے ہیں. کہانی میں آگے ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو شکنتلا دیوی جب جنگل میں ماری ماری پھر رہی ہوتی ہیں تو ان کے بطن سے ان کا بیٹا راجہ بھرت پیدا ہوتا ہے. راجہ بھرت وہی کردار ہے جو ایک طرف تو بہادری کی علامت بنتا ہے، بڑا ہو کر سورمائی کی علامت بنتا ہے، ہندوستان کے لیے ایک اساطیری کردار کی روایت اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے نام پر ہندوستان کا آئندہ نام بھارت بھی رکھا جاتا ہے. شکنتلا دیوی اپنے اس بیٹے کے ساتھ جنگل میں ماری ماری پھر رہی ہوتی ہیں کہ اس دوران جو راجہ صاحب ہیں انہیں ایک ملاح یا انہیں ایک جو کشتی بان ہے وہ کچھ مچھلیاں تحفہ کرتا ہے، دان کرتا ہے، انہیں گفٹ دیتا ہے. راجہ صاحب جب وہ مچھلیاں کھانے کے لیے اپنے باورچی سے بنانے کا اس کو حکم دیتے ہیں تو ایک مچھلی کا جب پیٹ چاک کیا جاتا ہے تو اس میں سے وہی انگوٹھی برآمد ہوتی ہے جو انگوٹھی راجہ صاحب نے شکنتلا کو دی ہوتی ہے. جیسے ہی راجہ وہ انگوٹھی دیکھتا ہے تو سخت بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گمشدگی کوئی خاص ایک نشانی تھی خداوند کریم کی، اور وہ اپنے جو اس کے دیوتا ہیں جو جن بھی خداؤں کا وہ اس زمانے میں ماننے والا ہوتا ہے وہ ان کے اس توجہ کے بعد وہ جنگل میں نکل جاتا ہے اور اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے. اور کافی یہاں جزیات بہت زیادہ ہیں. ناول آپ پڑھ سکتے ہیں جو قدسیہ زیدی منظوم ڈرامہ پڑھ سکتے ہیں جو قدسیہ زیدی نے اردو دنیا کے لیے دوبارہ سے چھپوایا ہوا ہے، لاہور سے یہ شائع ہوا تھا اور مل جاتا ہے. اس میں پھر وہ اپنی بیوی کو تلاش کر لیتا ہے اور تلاش کرنے کے بعد وہ جب اپنے بیٹے کو ملتا ہے تو مزید خوشی سے نہال ہو جاتا ہے اور پھر یہ آگے ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں. یہ کہانی ہے، اس میں جو زبان ہے وہ شاعری ہے لیکن زبان داستانوی ہے، دیو مالا کا استعمال ہے، اساطیر کا استعمال ہے. اور جیسے کہ آپ نے کردار دیکھے کہ کالی داس نے ایسے کرداروں کا استعمال کیا جن کے پورے علامتی معنی ہیں، اور وہ علامتی معنی کوئی ایسے نہیں ہیں تلمیحاتی نہیں ہے، یا وہ علامتی معنی کوئی جنگی سورماؤں کے نہیں ہیں یا کوئی شاعروں ادیبوں کے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جو راجوں مہاراجوں پر مشتمل ہیں اور جنہیں مذہبی عقیدت مندی کی حد تک روایت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اس کہانی کو کس طرح لکھا گیا ہے، اس نظم کو کس طرح بنایا گیا ہے، ڈرامے کو، اور چونکہ یہ منظوم ڈرامہ ہے تو یہ ڈرامائی نظم ہوئی، نظم سے کیا گیا ہے. تو اس میں پلاٹ ہے، کردار ہیں، کرداروں کے مکالمے ہیں، ان مکالموں میں جو عام انسانی زندگی ہے ان کا سبھاؤ ہے، ان کا رس ہے. ان مکالموں سے جو کردار ہیں وہ اپنے نہ صرف مافی الضمیر کو بیان کرتے ہیں
بلکہ ان کے احساسات کا بھی بیان ہوتا ہے، ترجمانی دکھائی جاتی ہے، فطرت نگاری پر توجہ دی گئی ہے، اور ایک پر اثر یہ نظم ہے جس کو پڑھنے والا بہت زیادہ اس سے اثرات لیتا ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ کہانی کی بنیاد کیا ہے، تو کہانی میں جو اندیکھی قوتیں ہیں ان کو یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ انسان کو کچھ اندیکھی قوتیں اس سے کچھ فیصلے کراتی رہتی ہیں۔ وہ جن لوگوں کو بہت چاہتا ہے وہ ان سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جن لوگوں کے لیے واقعی دل میں محبت اور الفت کے جذبات رکھتا ہے، کسی نہ کسی طریقے وہ واپس ان تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ کسی درست جگہ پر ہوتا ہے تو اسے اس کا رس ملتا ہے، اسے اس کا پھل ملتا ہے۔ اب اگر ہم اس منظوم ڈرامے کو جو دوسرا ہمارے سلیبس کی کتاب ہے، جو کہ ایک ناولٹ ہے جس کا نام دی ہارٹ آف ڈارکنیس ہے، اور جسے اردو میں قلب ظلمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ بالکل اور طرح کی کہانی ہے۔ اس کا منظرنامہ بالکل مختلف ہے، بلکہ یہ افریقی جو کالونیلزم ہے جسے آپ نوآبادیات کہتے ہیں، افریقی نوآبادیات کو بیان کرتی ہے۔ اس میں کہانی دریائے کانگو کے حوالے سے ہے۔ دریائے کانگو کو افریقہ کا دل سمجھا جاتا ہے۔ اگر دریائے کانگو کو افریقہ میں سے نفی کر دیا جائے تو ماہرین کا یہ خیال ہے کہ افریقہ کے ہاتھ میں کچھ بھی واپس نہیں رہتا۔ یہ کہانی بنیادی طور پر جوزف کانریڈ کی ہے۔ جوزف کانریڈ کا جو اصل نام ہے وہ جوزف تھیوڈور کانریڈ ہے۔ یہ جو روس ہے اس کے چولستان میں، بلکہ انہیں پولش علاقہ کہا جاتا ہے، تو پولستان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ روسی پولستان میں پیدا ہوئے 1857 میں۔ 1857 کا زمانہ جس طرح کہ پوری دنیا میں ابتذال کا زمانہ ہے، تو روس میں بھی اس وقت جو داخلی حالات ہیں وہ خاص ابتری کا شکار تھے، اور خود جوزف کی بھی جو جوانی کے ایام ہیں بہت سخت حالات میں گزرے، اور یہ روس میں جو فسادات تھے ان میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یہاں تک کہ ان کے والدین بھی کم عمری میں خالق عدم کو جا ملے، اور یہ بہت مصیبتوں کا شکار ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں جوزف یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں جہاز رانی سیکھنی ہے، اور اپنے اس فیصلے کی تکمیل کے لیے وہ فرانس کی بندرگاہ مارسائی کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ جو جہاز رانی کی باقاعدہ تربیت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے اور تھوڑے ہی وقت میں وہ اس میں مشاق ہو جاتے ہیں، اور ایک ماہر جو جہاز ران ہوتا ہے اس کی ان کی شہرت بن جاتی ہے۔ لیکن اس دوران وہ تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے ہیں۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ وہ انگریزی کے ایک مشاق افسانہ نویس ہیں جو اپنی تجربات، اپنی زندگی کی تلخیوں کو افسانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر جوزف کانریڈ کو دیکھا جائے تو ان کا یہ جو ناول ہے ہارٹ آف ڈارکنیس، جو کرڈز نامی ایک کردار کی کہانی ہے جو افریقیوں سے نفرت کرتا ہے اور جو افریقی کالونیلزم ہے اس کے گرد اس کی کہانی گھومتی رہتی ہے۔ یہ ناول پہلی دفعہ 1899 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ گو جوزف کے ہاں بڑے مختلف تجربات ہیں جو اس زمانے میں، کیونکہ یہ زمانہ انگریزی ادب میں رومانوی تحریک کا زمانہ ہے، اور اس وقت جو پورا غوغا ہے وہ دو طرح کے ادب کا ہے۔ ایک طرف رومانوی ادب کا غوغا ہے، دوسری طرف حیاتی تجربات کی بات ہو رہی ہے، اور مقصدی ادب اپنے زور و شور پر ہے۔ لیکن اس زمانے میں جوزف کانریڈ جو ہیں وہ مقصدی ادب کی بجائے ایک طرح کے جو جاسوسی ہے، متجسس اور مشکلات سے بھرے ہوئے ایسی کہانیاں لکھ رہے تھے جس میں آئندہ منٹ کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر ہم جوزف کی تصنیفات کو دیکھیں تو ان کے ہاں ایک خاص تسلسل کے ساتھ چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ ان کی پہلی کتاب دی نگر آف نارسیوس یہ پہلی مرتبہ 1897 میں منظر عام پہ آئی، یعنی جس وقت جوزف کی عمر 40 برس تھی۔ اس کے بعد ان کا یہ مشہور زمانہ ناول دی ہارٹ آف ڈارکنیس، جسے ہم اردو میں قلب ظلمات کے نام سے جانتے ہیں، یہ 1899 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد ان کا ایک اور ناول لارڈ جم 1900 میں چھپ کر منظر عام پہ آیا۔ اس کے بعد ان کا ایک اور ناول طوفان 1902 میں چھپ کر منظر عام پہ آیا۔ اب یہ ساری کتابیں جو جوزف کی ہیں، چونکہ یہ عالمی کلاسک کا حصہ ہے، انہیں عالمی ادب میں بہت ممتاز مقام حاصل ہے، تو یہ دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، اور جو نام ان کے ہم یہاں پر پکار رہے ہیں وہ نام اردو ادب میں ان کے رکھے گئے ہیں۔ یہاں کے مترجمین نے جب ان کتابوں کو ترجمہ کیا ہے تو ان کے یہی نام رکھے ہیں، انہیں انہی ناموں کے ساتھ پکارا ہے، یا ان کو یہی اسماء انہوں نے فراہم کی ہے۔ ایک اور کتاب جو جوزف کے نام منسوب کی جاتی ہے سیکریٹ ایجنٹ ہے۔ یہ کتاب جوزف نے 1907 میں چھپوائی، اور سیکریٹ ایجنٹ کے بعد انڈر والنٹیرین ایرر اس کی کتاب ہے جو 1911 میں چھپ کر منظر عام پر آتی ہے۔ جو جوزف کا ناول قلب ظلمات ہے
یہ اردو دنیا میں 2001 میں محمد سلیم الرحمان کے توسط سے آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد سلیم الرحمان کا عالمی کلاسیک کو اردو زبان میں متعارف کرانے کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے ہومر کی چیزیں بھی ترجمہ کی، انہوں نے جہاں گرد کی واپسی کو بھی اردو دنیا سے متعارف کرایا، اور انہوں نے جوزف کانریڈ کی اس کتاب کا بھی ترجمہ بڑا اعلیٰ کیا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں جو قلب ظلمات ہے وہ ایک خاص کیفیت کی نمائندگی کرتی ہے، جس سے جو کہانی کا بنیادی کردار ہے کرڈز وہ گزرتا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ناولٹ ہے، ناولٹ آپ جانتے ہیں ایسی تحریر جو افسانے کی نسبت بڑی ہوتی ہے، اس میں افسانے کی طرز پر کم سے کم کرداروں سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ کچھ زیادہ کردار بھی اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ناول کی جیسا بہت بڑا یا وسیع کینوس لیے ہوئے نہیں ہوتی۔ لہذا یہ ناولٹ بھی آزاد ریاست کانگو کی کہانی ہے، جس کا جو دریائے کانگو ہے اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کا جو راوی ہے وہ ایک اور کردار مارلو ہے، مارلو MARLOW یا میم الف رے لام واو مارلو ہے، جو برطانیہ میں دریائے ٹیمز کے کنارے کشتی رانی کے دوران اور کشتی میں سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کو اس کی پوری کہانی سناتا ہے۔ اب جو کرڈز ہے اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو جز وقتی قیام کے لیے افریقی جنگلات میں جاتا ہے۔ یہ جب وہاں جاتا ہے تو یہ کئی بار گہری کھائیوں میں اترتا ہے، کئی بار یہ سمندری سفر کرتا ہے، کئی بار یہ جنگلات اس کو درپیش ہوتے ہیں، تو اس کی جو زندگی ہے کئی طرح کی مشکلات سے بھری ہوتی ہے، چونکہ خود کانریڈ کی زندگی کئی طرح کی مشکلات سے بھری رہی ہے، کیونکہ وہ بحری جہاز کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا مضبوط تھا، کبھی ان کے جہاز غرقاب ہوتے تھے، کبھی وہ نئی دنیاؤں سے آشنا ہوتے تھے، کبھی وہ عجیب و غریب قسم کی دقتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے تھے، اور ایسی ہی صورتحال، ایسے ہی منظرنامے ان کی تحریروں میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ جب بھی ان کی تحریریں پڑھیں گے تو وہاں پر ایک ایسی صورتحال ہوگی، لیکن جو کرڈز کا کردار ہے، اس میں انگریزی میں اس کے لیے جو اسپیلنگ ہے KURTZ، کرڈز کا جو کردار ہے یہ مہذب دنیا کا نمائندہ ہے، لیکن یہ اس مہذب دنیا سے کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے افریقہ کے جنگلات میں جاتا ہے۔ لیکن جب یہ افریقہ کے جنگلات میں جاتا ہے تو اس کی اپنی ذات کے مخفی حصے تھے وہ اس پر کھلنے لگ جاتے ہیں، یہ خود سے ہم کلام ہونے لگ جاتا ہے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں جاننے لگ جاتا ہے جن سے یہ پہلے سے واقف نہیں تھا، اور وہاں رہتے ہوئے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی دیوتا ہے یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بہت سارے لوگوں سے مختلف ہے، اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جب یہ موت اس پر آ جائے گی، ایک دفعہ یہ مر جائے گا تو یہ پھر سے زندہ ہو جائے گا، اور جب یہ پھر سے زندہ ہوگا تو ایک نئے طریقے سے اس دنیا پہ حکومت کرے گا، یہ اس دنیا کے ساتھ ڈیل کرے گا، حکومت درست لفظ نہیں ہے، اس دنیا کے ساتھ اپنا جو ہے وہ معاملات کرے گا۔ یہاں جو مارلو ہے وہ کہانی بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو جنگل ہے وہ اس کے لیے ایک اسپریچول جسے آپ روحانی کہتے ہیں، اسپریچول سٹی کی ایک روحانی شہر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، جہاں وہ اپنی ذات سے مکالمے کرتا ہے، اپنے داخل کو دیکھتا ہے، ان وارداتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی کے ابتدائی تمام تر عرصے میں نا واقف ہوتا ہے، نا آگاہ ہوتا ہے، اور اس دوران اس میں ایک خاص طرح کی انانیت آ جاتی ہے، اور واقعی جب وہ ایک دفعہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہوتا ہے تو اپنے اس سٹیمر میں، جس سٹیمر میں وہ ساری اس کی زندگی کے زیادہ تر اوقات گزرے، تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ تعفن سے بھر جاتا ہے، اس کی بدبوئیں ہر طرف پھیلنے لگ جاتی ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تقابل کرنا ہے ان دونوں کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو متون ہیں یہ بہت اور طرح کے ہیں۔ پہلا جو متن ہے شکنتلا، اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو دشنیت ہیں ان کا تعارف ہے اور شکنتلا کا تعارف ہے، دوسرے حصے میں شکنتلا کی بڑھوتری، اس کی جوانی اور اس کی شادی کا معاملہ ہے، اور پھر اس کا اپنے شوہر سے جدا ہو جانے کا معاملہ ہے، جبکہ تیسرے حصے میں یہ سب لوگ مل جاتے ہیں، اور جو ان کا بیٹا ہے راجہ بھرت، اس کے ساتھ کہانی اختتام کو پہنچتی ہے، اور بظاہر وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن جو دنیا میں ایک تسلسل کا سلسلہ ہے، نسل در نسل دنیا میں کہانی آگے بڑھ رہی ہیں، اس سرے کے ساتھ تخلیق کار کہانی کو جوڑ کر اپنے منظوم ڈرامے میں، اور وہاں ایک گریز کا پہلو اختیار کرتے ہوئے اسے انجام پر پہنچاتا ہے۔ جو شکنتلا ہے اس میں نہ تو برائی کی طاقتوں کے ساتھ کوئی تعلق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی دیوتا بننے کی یا فرشتہ بننے کی کوششیں کی جاتی ہیں، بلکہ اس کے جو کردار ہیں، خواہ وہ راجا ہو، خواہ وہ اس کی پرجا ہو، خواہ وہ شکنتلا ہو،
وہ ایسے کردار ہیں جو انسانوں کے روپ میں ہیں لیکن وہ بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے ہیں. اور شکنتلا ایک ہندوستان کی جو مشرقی خاتون ہے اس کے کردار کے طور پر سامنے آتی ہے، جو ہر صورتحال میں اپنے شوہر کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ اس سے بے وفائی نہیں کرتی. اور اگر وہ اس کو کسی حالات میں چھوڑ بھی دے، اسے خود سے دور بھی کر دے، تو وہ جنگلات میں ماری ماری پھرتی ہے، لیکن وہ اپنے اس پہلے تعلق کو، اپنی محبت کو کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتی. اس کے برعکس ہم جب دی ہارٹ آف ڈارکنیس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مارلو کی کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں، جہاں وہ بتاتا ہے کہ مارلو جب اپنے سٹیمر کو کمانڈ دیتا ہے تو اور یورپینز اور افریقنز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ افریقیوں کے لیے خاص طرح کی نفرت سمجھتا ہے. وہ افریقیوں کو اس حد تک ناپسند کرتا ہے کہ وہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور وہ جو افریقہ کا کالونیل نظام ہے اس کالونیل نظام میں افریقیوں کا سخت مخالف ہے، اور بنیادی طور پر وہ جو برطانوی ہیں ان کے ساتھ ہے. یہاں اب کرداروں کے ساتھ نفسیاتی معاملہ بھی ہے، ان کی نفسیات کو سامنے رکھا جاتا ہے. گو یہ نفسیاتی معاملہ شکنتلا میں بھی ہے کہ یہ طے ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے معاملے میں زیادہ حساس ہو جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ کی توقع کرتا ہے. جیسا کہ راجہ دشنیت نے اپنی بیوی اور اپنی محبوبہ شکنتلا سے ایک اپنی امید لگائی تھی کہ وہ اس کے دیے ہوئے تحفے کو کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کرے گی، اس کا تحفظ کرے گی، اس کی حفاظت کرے گی. اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت کرنے سے قاصر رہی ہے تو وہ سخت برہم ہوتا ہے. یہ اگر آپ کہانی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں شکنتلا میں، تو جو خود چندر گپت موریہ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نن چندر خاندان سے تھے، اور نن چندر خاندان کے بارے میں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ وہ یونان کا جو حکمران خاندان ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اب نن چندر خاندان میں جب چندر گپت موریہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا ورود ہوتا ہے کوئی تقریباً 340 قبل مسیح میں. آج 2022 ہے تو 340 قبل مسیح میں، یعنی آج سے کوئی 2362 برس پہلے. تو کسی بات پر اس کی بادشاہ سلامت کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، اور بادشاہ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ وہ جن کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے یا جن کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے ان کو مروا دیتا ہے. چندر گپت موریہ بھی اس خوف کے مارے کہ کہیں اس کو مروا نہ دیا جائے، وہاں سے وہ فرار اختیار کرتا ہے اور پنجاب میں آ جاتا ہے. پنجاب میں آنے کے بعد وہ یہاں پر اپنے لیے فضا کو بڑا سازگار پاتا ہے، اور پنجاب کے کئی جو قبائل ہیں اور سرحد کے کئی قبائل ہیں وہ ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، اور فائنلی طور پر یا حتمی طور پر وہ ان کا رہنما بن جاتا ہے. اور پھر وہ آگے چلتے ہوئے جو اشوک اعظم ہیں ان کی مدد کے ساتھ جو یونانی سلطنت ہے اس کا پانسا پلٹ کر اس پر حکومت کرتا ہے. ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ چندر گپت موریہ کی جو حکومت تھی وہ آج کے ٹیکسلا تک آتی تھی، اور اس میں جو بہت ساری جو اس کی مختلف باتیں تھیں آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں. اسے دنیا کی مہذب ترین تہذیبوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، جو علم و عقل اور فہم و مرتبے کے حوالے سے کئی مقامات پر دنیا سے مختلف شکل رکھتی تھی. ویسا ہی منظرنامہ آپ کو اس کرڈز کے ہاں دکھائی دیتا ہے کہ وہ پہلے فرار حاصل کرتا ہے اپنی زمین سے، اور وہ جنگلوں میں رہتا ہے، افریقی جنگلوں میں رہتا ہے. لیکن جب وہ ان افریقی جنگلوں میں جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں وہ حکومت کرے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کریں، اس کی پرستش کریں، اور اسے وہ اپنی انانیت میں پھنس جاتا ہے. بلکہ اس کے لیے ناقدین نے لکھا کہ اپنی شخصیت کے غیر مشتبہ حصوں سے آگاہ ہوتا ہے، اور یہ آگاہی بجائے اس کے کہ اس کے شعور میں اضافے کا سبب بنتی، الٹا یہ اس کو تکبر اور تفاخر میں مبتلا کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنی خواہش پر ایک دفعہ مرنے کے بعد پھر سے اٹھایا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی بہتری یا اس میں کسی مثبت تبدیلی کے لیے کام کر سکتا، الٹا اس کے وجود سے تعفن پھیلنے لگتی ہے. اب یہ جو تعفن پھیلنا ہے یہ ظاہر کرتا ہے دونوں کہانیوں میں تضادات کو. ایک کہانی سنسکرت سے سفر کرتی ہوئی اردو کالم میں آتی ہے، جس میں انجام میں جو نیکی کی قوتیں ہیں وہ غلبہ پا جاتی ہیں. دوسری کہانی افریقی منظرنامے سے چلتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روسی اور انگلستانی دماغ ہے، ایک برطانوی دماغ ہے، جس میں حقیقت یا بدی اور شر اور خیر کا جو مقابلہ ہے اس میں شر جیت جاتا ہے اور خیر ناکام ہوتا ہے. یہی وہ بنیادی فرق ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان حد فاضل کھینچتا ہے، اور جس کی بنیاد پر مشرق کو مغرب سے الگ کر کے دیکھنے کی ایک پوری روایت ہمارے ہاں موجود ہے. اگر ہم ان متون کا کوئی تجزیاتی مطالعہ کریں تو ان کے اسلوب کا مطالعہ کوئی جواز پیدا نہیں کرتا، کیونکہ ایک متن فکشن کا ہے
جبکہ دوسرا متن شاعری کا ہے، اور شاعری میں بھی وہ منظوم ڈرامہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ناولٹ ہے۔ ناولٹ میں بھی نریٹو ہے، جسے آج بھی بیانیہ کی ٹرم کہا جاتا ہے، جس میں ایک بنیادی کردار مارلو پوری کہانی بیان کرتے ہیں، اور اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کی وہ جو قبضہ ہے افریقی معاشروں پر، اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن جو خود اس کا کردار ہے کرڈز، اس کا منظرنامہ بالکل مختلف ہے۔ اب یہاں علامت میں 2 دریا ہیں، دریائے کانگو بھی ہے اور دریائے ٹیمز بھی ہیں، جبکہ شکنتلا میں دریاؤں کی بجائے جو ہندوستان کی سرزمین ہے، اس کے جنگلات ہیں، ان کے بادشاہ ہیں، ان کی پرجا ہے، ہاتھی ہیں، جانور ہیں، یہ جو جزیات نگاری ہے وہ آپ کو دی ہارٹ آف ڈارکنیس میں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ دی ہارٹ آف ڈارکنیس میں جو قلب ظلمات ہے اس کے بارے میں کرٹز یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران جن جن بدیوں سے مل رہا ہے، جن جن برائیوں کے ساتھ وہ نبرد آزما ہو رہا ہے، اور یہ جو جو برائیاں اس کو درپیش ہیں، یہ سب کے سب اس کے دل کے ظلمت یا اس کی دل کی تاریکی کو بیان کرتی ہیں، اور وہ اندر سے ایک ظلم زدہ قلب کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ اس کو کئی دیگر حوالوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جدید ادب پر بھی اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ امر تو طے ہے کہ یہ دونوں متون کلاسیکی ہیں، اور کلاسیکی متون کی جو بنیادی خوبی ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے، اگر ہم ان کی 3 بنیادی خوبیاں بتائیں، کہ یہ اعلیٰ اخلاقیات پر مبنی ہوتے ہیں، یہ زندگی کا کوئی نہ کوئی سبق سکھاتے ہیں، اور ان کے عظیم ہونے پر ہر طبقہ جو زندگی کا طبقہ ہوتا ہے وہ اتفاق کرتا ہے۔ اب وہ شکنتلا کی کہانی ہو، خود شکنتلا جو لفظ ہے اس کے معنی بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ یہ ایک جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شکنتلا کا جو کردار ہے وہ محبت کرنے والا ہے، تحفظ کرنے والا ہے، تو یہاں بھی اس کے کردار محافظ کے، محبت کرنے والے کے اس کا مطلب ہے۔ جبکہ جو مارلو کا کردار ہے وہ ایک ایسا نریٹو ہے جو جدید زمانے میں لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے، اور اس میں خود دریا کا کنارہ، کشتی، ہوا، بادل اور جو پرسکون فضا ہے وہ جدید سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ دونوں متون کئی حوالوں سے اہم ہیں، ان پر مزید بھی کام کیا جا سکتا ہے، جو آپ لوگوں کی، طالب علموں کی، اسکالرز کی یا سننے والوں کی منشا پر ہے، کیونکہ اگر ہم ان متون کے تجزیات پر وقت صرف کریں تو یہ کئی نئے نئے پہلوؤں کو سامنے لا سکتے ہیں۔ ان کا مقابلہ خاص طور پر شکنتلا کا جو منظوم ڈراموں کی روایت ہے ان کے ساتھ بہت آگے تک کیا جا سکتا ہے، اور قلب ظلمات کا تقابل بعد میں جو ناولٹ کی روایت ہے، یہ ناولٹ تو 1899 میں شائع ہوا، جبکہ آج 125 برس مزید گزر چکا ہے اور ناولٹ کی روایت مزید توانا ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ اس تناظر میں بھی ان کے مطالعے کیے جا سکتے ہیں، لیکن طالب علموں کو خواہ وہ ایم اے کی سطح کے ہوں یا بی ایس کی سطح کے ہوں یا کسی بھی سطح پر وہ مقابلہ جاتی جو ایگزیکٹو ملازمتیں ہوتی ہیں ان کے حصول کے لیے لکھیں، تو یہ ابتدائی مواد ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم نے کالیداس کا بھی بنیادی تعارف کروایا ہے، شکنتلا کا بھی بنیادی تعارف کروایا ہے، جوزف کانریڈ کا بھی بنیادی تعارف کروایا ہے، شکنتلا جن جن زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے ان پر بھی ہم نے بات کی ہے، اور ان کے جو اسلوبیاتی اور زبانی جو مارکے ہیں ان پر بھی بات کی ہے۔ حیتیں ان کی واضح ہیں، ایک کی حیت ناولٹ ہے، دوسرے کی حیت منظوم ڈرامہ ہے۔ منظوم ڈرامے میں آپ جانتے ہیں کہ شاعر عروضی دائروں کو مکمل کرتے ہوئے اپنی بات کرتے ہیں، اور ناولٹ میں کہانی کی طرز پر قصے کو آگے بیان کیا جاتا ہے، اور جو کامیاب قصہ کاری کا طریقہ ہے نریشن کا، بیانیہ کا، اسے استعمال میں لیا گیا۔ آپ کی طرف سے سوالات کا ہم خیر مقدم کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔